गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के जो दो लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, अगर किसी ने दूसरा नहीं देखा तो वो दूसरा भी देखे। और आज हम लेक्चर 3 जो है वो हम शुरू करेंगे, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्या, और इसके जो पस मंज़र है, जो इसकी बैकग्राउंड है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम 712 में जब सिंध में आया और उसके बाद फिर लगातार जो थी वो मुसलमानों की आमद और उनकी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान में कायम होती रही, और ये औरंगज़ेब तक 1707 तक जो है वो बाकायदा जो है वो उनकी हुकूमत जो है मुसलमानों की रही। और उसके बाद फिर इसका ज़वाल जब शुरू हो गया तो मुसलमानों की अखलाकी और मजहबी तौर पर और माली तौर पर जो हालत थी वो ख़राब होना शुरू हो गई। और उस वक़्त फिर एक रिफार्मर जो था शाह वली अल्लाह, जो एक दरवेश इंसान थे, एक आलम थे, एक मुफक्कर थे, वो उन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि वो मुसलमानों की अखलाकी और मजहबी और हर तरह से रहनुमाई कर सके। और उन्होंने इस मकसद के लिए उन इलाक़ों में, जिन इलाक़ों में मुसलमानों को मरहटे और दूसरे बहुत तंग कर रहे थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा कि वो इधर आकर हमला करे, ताकि मुसलमानों को जो लोग तंग कर रहे हैं उनका सदेबाब जो है वो किया जा सके। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ जो हैं उनकी आमद जो है वो जब शुरू होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब कायम होती है, तो उस वक्त फिर मुसलमानों की जो पोजीशन जो है वो बंगाल में ख़राब होना शुरू हो जाती है। और अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से अपने जो कपड़े का कारोबार था उसमें इंतहाई जो प्रॉफिट था उसने कमाया, और मुकामी लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स जो था वो नाफिज किया, जिसकी वजह से मुसलमानों की जो हालत थी वो फिर ख़राब होना शुरू हो गई। और उस वक्त फिर नवाब सिराजुद्दौला ने उस अंग्रेज़ों को सेट बैक करने के लिए, यानी इनको रोकने के लिए इनके साथ जंग की, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से वो इस जंग में हार गए और मारे गए। फिर आगे 1799 में टीपू सुल्तान जो थे, जो मैसूर के हाकम थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन वो भी गद्दारी के बायस इस जंग में कामयाब ना हो सके। सो इस तरह से फिर आगे जो सिलसिला वो चलता आया। और अब जो 1857 के बाद जो सूरत हाल हो चुकी थी, उसमें अंग्रेज़ हुकूमत का और हिंदुओं का लड़ाई के ज़रिए से मुकाबला करना जो था वो मुश्किल था, क्योंकि हमें हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो बताती हैं कि उस दौर में अंग्रेज़ हुकूमत की पावर इतनी ज़्यादा थी उनकी आर्मी की कि अगर सिकंदर आज़म भी आता तो वो भी उनका मुकाबला जो था वो नहीं कर सकता था। लिहाजा इस दौरान में हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने मुसलमानों की जो सोच है वो बदल के रख दी। और उस दौर में जब कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए आगे मैदान में निकला, और उन्होंने मुसलमानों की इस बात पर जोर दिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस दौर में तालीम के ज़रिए ही से आगे बढ़ सकते हैं और हिंदुओं का मुकाबला कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने अपने बहुत से रसाला जो हैं वो शाया किए, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जो एक बेइतमादी की फ़ज़ा थी उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए बहुत सा यानी काम किया। और इस दौरान में उन्होंने
ایسے اسکول کھولے، مراد آباد میں ایک اسکول کھولا، غازی آباد میں کھولا، اور ان اسکولوں سے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کر آگے میدان میں نکل سکے، تاکہ وہ اپنی مالی حالت کو بہتر بنا سکے۔ اور اس دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کے لیے کہا۔ وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی وہ پورے ہندوستان نے مل کر کی تھی، مگر ہندوؤں نے یہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ مسلمانوں پر ڈال دی کہ یہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے انہوں نے انگریز کی مخالفت کی ہے۔ لہٰذا اس بے اعتمادی کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات جو تھے وہ قائم کرنے شروع کیے، اور انہوں نے پھر ایک اسکول کا جو تھا وہ آغاز کیا، اور وہ نہ صرف اسکول تھا بلکہ وہ ایک تحریک کی صورت میں بن گیا، اور جس کو ہم تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ اور تحریک علی گڑھ کا جو مقصد تھا اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ جدید تعلیم حاصل کرے اور انگریزی زبان جو ہے اس کو حاصل کرے، کیونکہ آگے جتنی بھی سائنسی تعلیم تھی اور جو انٹرنیشنلی طور پر جو زبان تھی وہ انگریزی نہیں ہونا تھا۔ لہٰذا انہوں نے ان دو باتوں پر زور دیا کہ آپ انگریزی زبان سیکھیں اور جدید تعلیم حاصل کریں، تاکہ آپ اچھے عہدے حاصل کر سکیں، اور اچھی آپ کی جب پوزیشن ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ سیاست میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اور تحریک علی گڑھ کا ایک مقصد یہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کی جو بد اعتمادی پیدا ہوئی تھی اس کو بھی بحال کیا جائے، اور تحریک علی گڑھ کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ آگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے پھر تحریک علی گڑھ کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو سر سید احمد خان نے جو ایک بنیاد رکھی تھی آگے اس پر کس طرح سے جو مسلمان ہیں وہ چلے۔ سر سید احمد خان نے جس کام کی بنیاد رکھی وہ ان کی لائف کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ آگے آگے جو ہے وہ چلتا رہا، اور انہوں نے جو علی گڑھ کا پلیٹ فارم مسلمانوں کو دیا اسی کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک الگ حیثیت اور تشخص جو تھا وہ قائم ہوا کہ مسلمان بھی یہاں پر کوئی قوم ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تقسیم بنگال کا جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تقسیم بنگال جو تھا یہ 1905 میں ہوا۔ اس میں انگریز حکومت نے کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ گورنر جو تھا اس کے لیے مشکل تھا کہ اتنے واسٹ صوبے کے لیے اور واسٹ پاپولیشن کے لیے وہ اس کا انتظام جو تھا وہ بہتر طور پر چلا سکے، لہٰذا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس میں جو ایسٹ بنگال تھا وہاں پر مسلم میجورٹی تھی، جو ویسٹ تھا وہ ہندو میجورٹی تھی، اور اس کے جو سارے بینیفٹس تھے ایسٹ پاکستان کے وہ ہندو جو ویسٹ بنگال میں تھے وہ حاصل کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ہندوؤں کو ایک بھی آنکھ یہ چیز نہ بھائی کہ مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ جو پارٹیشن ہے اس کو پھر
ریورس کیا جائے، اس کی تنسیخ کی جائے، اور اس دوران میں جو ایک واسرہ تھا وہ بھی، ایک گورنر تھا وہ بھی قتل ہوا۔ اور اس طرح سے جب انگریزوں پر دباؤ بڑھا تو 1911 میں جب پرنس آف ویلز ہندوستان میں آئے تو ان کی موجودگی میں پھر جو اس کا جو تنسیق تھی وہ کر دی گئی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہندو جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، لہذا اور یہ جو بنگال کی تقسیم ہوئی تھی 1911 میں، اور پھر اس کی جو ریورشل تھی، یہ اس سے مسلمان جو تھے ان کو بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے پھر آگے جو تھا وہ سیاسی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں 1906 میں جس کو ہم اردو میں شملہ وفد کہتے ہیں، انہوں نے واسرہ سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ یہ ہم شملہ وفد شملہ وفد 1906، ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے اور ہندوؤں کے رویے کو دیکھتے ہوئے جو ان کا مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو مسلمانوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کے لیے انہوں نے واسرہ ہند سے شملہ میں ملاقات کی، اور اس ملاقات میں مسلمانوں نے اپنے مطالبات اور اپنے تحفظات جو تھے وہ حکومت برطانیہ کے سامنے رکھے، اور واسرہ نے اس کا پازیٹیو رسپانس دیا کہ آپ یہ جماعت جو ہے وہ قائم کریں، اور اپنے جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ قائم اس کے لیے آپ کوشش کریں، اور جو مین مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو انتخابات ہیں، الیکٹوریٹ جو ہے وہ ہمارا علیحدہ ہونا چاہیے، اور اس میں واسرہ ہند نے اس بات کو تسلیم کیا، اور شملہ وفد نے یہ جو بات تھی وہ حکومت برطانیہ سے تسلیم کروائی کہ ہمارے جو الیکشن ہیں، ہماری جو نامزدگی حکومت میں وہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ آگے ہم دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ 1906، مسلم لیگ کا قیام۔ 1906 میں جو وفد واسرہ سے ملا تھا انہوں نے آگے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد جو تھی وہ رکھی، اور ہم ان عناصر کو، وہ جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس میں کے باعث مسلم لیگ قائم کی، اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا تھے۔ تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رد عمل، یہ بھی ایک فیکٹ تھا جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور انگریزوں کا رویہ، کیونکہ انگریزوں کا رویہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا، اور مسلمانوں کی احساس سے محرومی، اور نمبر 4 سیاسی طور پر مسلمانوں کا کو نظر انداز کرنا، یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ جو تھی وہ قائم ہوئی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد ہیں وہ کیا تھے۔ برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی کو دور کرنا اور ان کے درمیان اعتماد کی فضا کو پیدا کرنا، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور مسلمانوں کے معاملات کو، مطالبات کو حکومت وقت کے سامنے رکھنا، اور تمام قوموں کے درمیان اعتماد باہمی کی فضا کو پیدا کرنا۔ سو اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے آگے پھر ہم جو اسی چیپٹر کا جو لیکچر نمبر 2 ہے وہ ہم 4 ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔